बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्नतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह यासीन का तर्जुमा तशरीह कर रही हूँ और इसके पहली आयत से शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। यासीन। हकीकी मानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। हिकमत से मामूर कुरान की कसम, बेशक आप ज़रूर रसूलों में से हैं, सीधी राह पर कायम हैं। ये बड़ी इज़्ज़त वाले बड़े रहम वाले रब का नाज़ल करदा है ताकि आप इस कौम को डर सुनाएं जिनके बाप दादा को भी नहीं डराया गया, सो वो गाफिल हैं। दर हकीकत उनके अक्सर लोगों पर हमारा फरमान सच साबित हो चुका है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं तो वो उनकी ठोड़ियों तक हैं, बस वो सर ऊपर उठाए हुए हैं। और हमने उनके आगे से भी एक दीवार और उनके पीछे से भी एक दीवार बना दी। फिर हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, सो वो कुछ नहीं देखते। और उन पर बराबर है ख्वाह आप इन्हें डराएं या इन्हें ना डराएं, वो ईमान ना लाएंगे। आप तो सिर्फ उसी शख्स को डर सुनाते हैं जो नसीहत की पैरवी करता है और खुदाए रहमान से बिन देखे डरता है, सो आप इसे बख्शिश और बड़ी इज़्ज़त वाले अजर की खुशखबरी सुना दें। बेशक हम ही तो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं और हम वो सब कुछ लिख रहे हैं जो अमाल वो आगे भेज चुके हैं और उनके असरात जो पीछे रह गए हैं, और हर चीज़ को हमने रोशन किताब लोहे महफूज में अहाता कर रखा है। और आप उनके लिए एक बस्ती अंताकिया के बाशिंदों की मिसाल हकायतन बयान करें। जब उनके पास कुछ पैगंबर आए, जब हमने उनकी तरफ पहले 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने इन दोनों को जुठला दिया। फिर हमने इनको तीसरे पैगंबर के ज़रिए कुव्वत दी। फिर उन तीनों ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा कि तुम तो महज हमारी तरह बशर हो और खुदाए रहमान ने कुछ भी नाज़िल नहीं किया, तुम फ़क्त झूठ बोल रहे हो। पैगंबरों ने कहा कि हमारा रब जानता है, हम यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा हम पर कुछ लाजम नहीं है। बस्ती वालों ने कहा कि हमें तुमसे नुखुसत पहुंची है, अगर तुम वाकई बाज ना आए तो हम तुम्हें यकीनन संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें ज़रूर दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। पैगंबरों ने कहा, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है। क्या ये नहुसत है कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम पैगंबरों की पैरवी करो, ऐसे लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और हदायत याफ्ता हैं। और मुझे क्या है कि मैं इस ज़ात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया है और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इस अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो ना मुझे उनकी सिफारिश कुछ नफ़ा पहुंचा सके और ना ही वो मुझे छुड़ा ही सकें। बेशक तब तो मैं खुली गुमराही में हूँगा। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ, सो तुम मुझे गौर से सुनो। इसे काफिरों ने शहीद कर दिया तो इसे कहा गया कि आह बेश्त में दाखिल हो जा। इसने कहा कि ऐ काश मेरी कौम को मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है और मुझे इज़्ज़त और कुर्बत वालों में शामिल फरमा दिया है। और हमने इसके बाद इसकी कौम पर आसमान से फरिश्तों का कोई लश्कर नहीं उतारा और ना ही हम इनकी हलाकत के लिए फरिश्तों को उतारने वाले थे। उनका अजाब एक सख्त चंगार के सिवा और कुछ न था, बस वो उसी दम मर कर कोयले की तरह बुझ गए। हाय उन बंदों पर अफसोस,
ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا، اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے، اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنا دیے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کی جانوں میں سے بھی مزید ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں، سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے۔ یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے، اور ہم نے چاند کی حرکت گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنے مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم تھے بڑی کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مانند ان بہت سی سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تو تم کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو گئے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کا پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وہ لوگ صرف ایک سخت چنگار کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی، اور وہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کے قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یہ محض ایک بہت سخت چنگار ہوگی جو وہ سب کے سب یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل مثلاً زیارتوں، ضیافتوں، سماع اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ اور اے مجرمو، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم،
کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت اور طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں، پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے ان کو یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے، یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو ڈر سنائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان حجت ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپاہے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپاہوں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو وہ پھر بھی شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کفار و مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اگٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے، بس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا اور خود ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی تخلیق دوبارہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے، پس وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت یاسین کے ترجمہ تشریح کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں سوز و گداز اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔